अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। सूरह नजम, नजम के नाम से पता ही है कि सितारे, मक्की सूरत है, मुफस्सलात में से है, जिसकी शुरुआत सूरह हुजरात या सूरह क़ाफ से हुई थी, उसी में से है, कंटिन्यू हुई है, मुफस्सलात में से है। इसमें 62 आयात हैं, 3 रुकू हैं, 360 कलिमात है, 1405 हुरूफ पर मुश्तमिल है। सूरह इखलास के बाद नाजिल हुई। कुरान की ये सबसे पहली सूरह है जिसमें सजदे का हुक्म दिया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मी इदा हवा, और कसम है सितारे की, और नहीं है, कसम है सितारे की, इदा जब वो गिरा, हवा कहते हैं ऊपर से नीचे आने को। ख्वाहिश नफ्स को भी हवा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी बुलंदी से पस्ती की तरफ गिराने का सबब बनती है। अरबी जबान में अन्नज्म से मुराद सुरैया सितारा है, और सितारे का नीचे आने का मतलब क्या है कि सितारों का नीचे आना यानी गुरूब होना फजर के बाद। तो फजर की तुलू होती है तो सितारे क्या है, गुरूब हो जाते हैं, यानी ढलते और डूबते हुए सितारों की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर खाई है। सूरह तूर नजम पर खत्म हुई थी, याद है आखिरी आयत सूरह तूर की नजम पर खत्म हुई थी, और ये सूरह कसम के साथ नजम से शुरू हो रही है। इससे मुराद सितारे हैं जो रहनुमाई करते हैं। अन्नज्म अरबों के यहाँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सुरैया सितारे को कहते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन से मुराद है तमाम सितारे। तो यहाँ एक और राय कि सितारों से मुराद कुरानी आयात ली गई है। तो कुछ उलमाओं ने इसका ये तर्जुमा किया है कि कुरानी आयात, जैसे कि सितारे आसमान की जीनत है, ऐसे कुरानी आयात जमीन की जीनत है, जमीन वालों के लिए। हवा कहते हैं, हवा के 4 मायने हैं। हवा यानी जब वो गिरते हैं। अगर हवा को नजम के साथ जोड़ा जाएगा तो उसके 4 मायने होंगे। नंबर 1 जब वो गिरते हैं यानी सितारे, नंबर 2 जब वो गायब होते हैं, नंबर 3 जब वो उतरते हैं, नंबर 4 जब वो चलते हैं। इससे मुराद शहाब साकिब है। साकिब का गिरना भी इससे मुराद लिया गया। इसकी वजह यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहैसियत रसूल के मबूस करने का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सितारे कसरत से टूटने लगे। अक्सर अरब इससे डर गए, तो उन्होंने एक काहिन से पूछा जो नाबीना था और बाज औकात ऐसी खबरें देता था। तो उसने कहा कि तुम 12 बुर्जों को देखो, अगर उनमें से कोई सितारा टूटा है तो समझो इस दुनिया का खात्मा होने लगा है, और वहां कोई सितारा अगर नहीं टूटा है तो समझो दुनिया में कोई बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, तो इसकी तरफ मुतवज्जा रहो। तो वो अजीम वाकया क्या था? दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। नजूमी को इसीलिए नजूमी भी कहते हैं कि वो नजम यानी सितारों के जरिए गैब की खबरें मालूम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल आसमान पर शदीद पहरा था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस नहीं किया गया उससे पहले शदीद पहरा था। आइन कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ, इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ उकास के बाजार का इरादा करके चले, जबकि इन दिनों शयातीन को आसमानी खबरें लेने से रोक दिया गया था। उन पर शोले बरसाए जा रहे थे। ये शोले दरअसल टूटते सितारे थे। इन हालात में शयातीन अपनी कौम की तरफ लौट आए। कौम ने पूछा क्या मामला है? शयातीन ने कहा कि हमारी और आसमानी खबरों के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है और हम पर शोले बरसाए जा रहे हैं। कौम ने कहा तुम्हारे और आसमानी खबरों के दरमियान कोई ऐसी चीज हाइल हो गई है जो अभी अभी जाहिर हुई है, कोई नया वाकया जरूर हुआ है, इसलिए तुम जमीन के मशरिक व मगरिब में चल फिर कर देखो
کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں حائل ہو گئی ہے. چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے. ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں تھے اور اکاس کے بازار جانے کا ارادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہا اللہ کی قسم یہی وہ ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ حائل کر دی ہے. لہٰذا وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا انا سمعنا قرآن عجبا. سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا أَنصِتُوا. اور سورہ جن میں بھی پورا واقعہ ہے. انشاءاللہ سورہ جن جب ہم پڑھیں گے تو اس واقعے کا پورا ڈیٹیل پڑھیں گے. دوسری آیت کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ ہی تمہارا ساتھی بھٹکا اور نہ ہی بہکا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ صحابی کہتے تھے. صحابی یعنی سواد الف با یا. صحابی کہتے ہیں یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین سے سیدھے راستے سے ہٹ کر بھٹک جانے والا. جس کا جواب اب صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کرتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ ان کی طرف جواب دے رہے ہیں کہ نہ ہی آپ کا ساتھی بہکا اور نہ ہی بھٹکا. صحبت صحابہ سے ہے, یعنی صحبت کا معنی کیا؟ عرصہ دراز تک کسی کے ساتھ رہنا, اور دلال کسی کو نہ جاننے کی وجہ سے بھٹک جانا. گواہ یعنی بہکے ہوئے. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے. جس طرح ستاروں کی قسم, یعنی ستاروں غروب ہونا صبح ہونے کی علامت ہے, ستاروں کا غروب ہونا صبح کی علامت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہونے کی علامت ہے کہ اب تمام شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور نئی روشنی سامنے آئے گی. سراجم منیرہ طلوع ہوگا. صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, لیکن اہل عرب کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی 40 سال سے تمہارے بیچ رہ کر پلا بڑھا ہے. وَلَبِثْتُ عَلَيْكُمْ عُمُرًا. میں نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا دوسری صورتوں میں کہ میں نے اپنی ایک عمر تمہارے بیچ گزاری ہے, اس کے باوجود بھی تم اب تک تو مجھے صادق اور وعدے اور امین کہا کرتے تھے, اور اب اچانک میں بھٹک گیا یعنی میں بہک گیا. تو یہ ساری چیزیں, تو یہ ساری مشرک یعنی آپ حق پر اور سیدھی راہ پر, اور یہ مشرک اور آپ کے مخالفین غلط اور ٹیڑھی راہوں پر ہیں. جیسے کہ سورہ واقعہ میں پڑھیں گے فلا اقسم بمواقع النجوم. تاروں کے ڈوبنے کی قسم. اگر تم سوچو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ عزت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں محفوظ ہے, جسے بجز مقدس فرشتوں کے کوئی نہیں چھوتا. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. اللہ نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر اور حق پر ہیں اور علم و بصیرت کے ساتھ صحیح راہ پر گامزن ہیں. نہ آپ گمراہ عیسائیوں کی طرح ہے اور نہ جان بوجھ کر حق کے خلاف چلنے والے یہودیوں کی طرح ہے. اللہ نے اپنے رسول کو اور اپنی شریعت کو گمراہ عیسائیوں کی اور متعصب یہودیوں کی مشابہت سے پاک رکھا ہے. یہودی جان بوجھ کر علم چھپاتے تھے اور علم کے خلاف عمل کرتے تھے. آپ اور آپ کی شریعت عظمیٰ انتہائی معتدل, انتہائی سیدھی اور صاف ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے, وہ اپنے دل کی باتیں نہیں بول رہے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی, یہ تو ایک وحی ہے جو ان کے دل پر نازل کی جاتی ہے. وہ بھلا گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو وحی الہی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے, حتیٰ کہ مذاق اور خوش طبعی کے موقع پر بھی حق کے سوا نہیں کہتے. نہ غصے کی جذباتی حالت میں بھی وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس کی 3 قسم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو تھی 3 قسم کی تھی. نمبر 1, ایک لفظ جو قرآن کی شکل میں اترتا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. دوسری قسم کی باتیں جس کا قرآن مجید سے تعلق یعنی تعلیم سے ہوتا تھا, وہ معنی
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہوتے تھے، جس کو حکمت اور حدیث کہا جاتا ہے. تو ہمارے دماغ میں ہم جو قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ کھلا ذہن ہونا چاہیے کہ صرف قرآن وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ حکمت اور حدیث کی باتیں بھی وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے. تیسری قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی، جو عام انسانوں کی حیثیت سے بات کرتے تھے، یہ گفتگو آپ کی سمجھ کے مطابق ہوتی تھی، مگر اگر غلطی ہو جانے پر اس کی وحی کے ذریعے اصلاح کر دی جاتی تھی. تو جو اپنی خواہش نفس سے، یعنی اپنے اشتہاد سے بھی بات کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کچھ غلطی ہوتی تھی تو اصلاح کرتے تھے. یعنی آپ کی بات کسی غرض یا خواہش پر مبنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ بلا کم و کاست وحی کے مطابق بات کرتے تھے. جو فرض آپ کے سپرد ہے اس کی تبلیغ فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہے، 2 قبیلوں ربیہ مضر کی یا ایک قبیلے کے برابر آدمی جنت میں جائیں گے. پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ربیہ مضر سے نہیں ہے؟ فرمایا، میں صرف وہی کہتا ہوں جو کہہ رہا ہوں، یعنی جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن حدیثوں کو یاد کرنا چاہتا انہیں میں لکھ لیا کرتا تھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث سنتا میں لکھ لیا کرتا تھا. ایک قریشی نے مجھے منع بھی کیا کہ تم نبی سے جو بات سنتے ہو لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ بھی ایک بشر ہی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ غلطی ہو جائے، تو ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو؟ تو میں نے کیا کیا، لکھنا چھوڑ دیا. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا، لکھ لیا کرو. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے، یعنی حق کے سوا کوئی اور بات میرے منہ سے نہیں نکلتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے. نطق کہتے ہیں گفتگو کے لیے، ہوا خواہش کے لیے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی بات چیت بھی وہ سوچ سمجھ کر با مقصد ہوتی تھی. ان ہوا الا وحی یوحا، تو تمام باتیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوتی تھی یا فعل سے ہوتی تھی یا تقریری ہوتی تھی، وہ سارے کے سارے وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، جس کی کئی شکلیں ہوتی تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اس کی کئی شکلیں ہوتی تھی. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 آپ کی وہ تمام تر حدیث وحی پر مبنی ہے سوائے کے اجتہاد کے علاوہ، یعنی جس کے بولنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جد و جہد کرتے تھے. لیکن جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی طرف سے اگر کوئی بات میں اجتہاد کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کی بھی اصلاح کرتے تھے. اس کا ثبوت ملے گا ہم کو سورہ نساء آیت نمبر 113 میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، مجھے قرآن کے علاوہ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. اشارہ تھا سنت کی طرف. سنن ابی داؤد میں ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اس سے تمام اللہ کے نبی کی بات لینے کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وحی کے ذریعے اس کا جواب دیا جاتا تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھائی اور برائی پیدا کرے گی؟ کیا اچھائی برائی کو پیدا کرے گی؟ یعنی اچھائی سے برائی نکلے گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس لیے لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ کیا بات تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، یعنی خاموش ہو گئے. تو پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پوچھا جو وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کی تعریف کی. پھر فرمایا، اچھائی برائی پیدا نہیں کرتی، یعنی کوئی بھی اچھائی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے برائی پیدا ہو. تو یہاں پر وہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھڑ کر لائے ہیں اور اپنی مرضی سے بنا کر لائے ہیں اور وہ ساری چیزیں، اس کا دفاع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں بولتے سوائے کہ جو ان کے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی ہے. آگے کی آیت ہے علمہ شدید القوا. علمہ سکھایا اس کو، شدید القوا یعنی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست قوت والے نے. اس سے دو چیزیں مراد ہے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دوسرے جبریل علیہ السلام نے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے جو بڑی قوت والے ہیں. دوسرا معنی جبریل علیہ السلام آپ کو وحی لا کر دیتے تھے اور ان کی ذات بہت ہی قوت والی ہے، جیسے کہ سورہ تکویر میں انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین. دراصل یہ ایک بزرگ فرشتے کا بیان ہے جو زبردست قوت والے ہیں، مالک کے عرش کے ہاں بڑے درجہ رکھتے ہیں، اس کا حکم وہاں مانا جاتا ہے. تمہارا دوست کچھ دیوانہ نہیں ہے، وہ اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھ چکا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذنه. کہہ دیجئے کہ کون ہے جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، جبکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد کو ایک روب اور قوت والا ہونا چاہیے. اس کا مطلب سختی کرنے والا نہیں، روب کا معنی نہیں کہ روب ڈالے یعنی سختی کرے اپنے اسٹوڈنٹس پر، بلکہ کیا ہے کہ نرمی والا تو ہو لیکن ایک اس کا رسپیکٹ بھی ہونا چاہیے، ایک اس کا روب بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے شیخ کی، اپنے معلم کی، اپنے تعلیم سکھانے والے کی اس طرح سے بات کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں مانے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علمہ شدید القوا. یہاں مراد جسمانی قوت ہے، کیونکہ اگلی آیت جو ذو مرتن فاستوی میں ذہنی قوت مراد ہے. مرہ کا لفظی معنی گزرنا، اور اس کا دوسرا معنی اگر مرہ لیا جائے پیش سے تو کڑوے کو کہتے ہیں عربی میں مرہ. اس میں دونوں قوتیں آ گئی. تو یہاں پر جو جبریل علیہ السلام کی وہ بتائی گئی ہے، یعنی امین الامت کے معلم روح الامین ہے، اور آپ جو کچھ لوگوں کے پاس لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی تعلیم کی ہوئی باتیں ہیں جو روح الامین کے ذریعے آپ پر اتاری گئی ہے. سخت قوتوں والوں سے مراد روح الامین ہے، جیسے کہ سورہ تکویر کے ہم لوگوں نے آیت پڑھی. اور پھر فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ نمودار ہو گیا، یعنی جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں افق پر نمودار ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بالائی افق میں تھے. جب وہ وحی سنا کر گئے تو آسمان کے کناروں پر سیدھے کھڑے ہو گئے. افق سوچ کا سورج کا مشرقی کنارہ، سورج کے نکلنے کی جگہ. ثم دنا، پھر قریب آئے، فتدلی، پھر اتر آئے، یعنی سورج کی طرح پورے نظر آ گئے اور پورے اترے. آتے آتے اتنے قریب آ گئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، تو 2 ہاتھ کے قریب فاصلہ رہ گیا یا اس سے کچھ کم قریب، یعنی کم قریب، یعنی بالکل قریب. تو یہاں جو جبریل علیہ السلام کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، ہم لوگوں نے ایک پورا لیکچر لیا ہے جبریل علیہ السلام کے ٹاپک پر. آواز آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کے اس پہ ہم لوگ ایک مرتبہ وہ کر چکے ہیں، لیکن ریکارڈنگ نہیں تھی، تو ہم لوگ ایک مرتبہ پھر سے یہ ٹاپک لیں گے. اس میں پوری ڈیٹیل جبریل علیہ السلام کی، کیسے پیدا ہوئے، کتنے پر ہیں، کیا ہے، کیسے وفات پائیں گے، اور پوری ڈیٹیل. تو یہ فرشتے کے بارے میں ہے کہ عرش والے کے وہاں بڑی قوت والے ہیں، عزت والے ہیں، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، اور ان کی قوت کیسی ہے کہ ہزاروں سال کے فاصلے لمحوں میں طے کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معراج کی رات بیت اللہ سے چند لمحوں کے اندر بیت المقدس لے گئے اور ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کروا کر واپس بھی لے آئے، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی اللہ نے ان کو قوت دے رکھی ہے.
صرف انگلی کے اشارے سے اس پتھر میں سوراخ کر دیا تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سوراخ کیا اور اس میں میرے براق کو باندھا گیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچپن میں رو رہے تھے تو ان کی ایڑی رگڑنے سے زمزم کا پانی نکلا، جبکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے اور انہوں نے اپنی ایڑی سے بس اشارہ کیا اور زمین پر جب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی جہاں پر تو وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جلدی جلدی آس پاس کی مٹی سمیٹ کر زم زم یعنی رک جا رک جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام اسماعیل پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اگر وہ زمزم کو روکتی نہیں تو وہ کنویں تک محدود نہیں رہتا بلکہ پھیل کر تمام مکہ شہر میں پھیلتا اور ہو سکتا ہے کہ پائپ لائن بچتی اور سارے ملکوں تک پہنچتا۔ تو یہ اللہ کی زبردست قوت ہے کہ جو چیز ہم لوگوں کو فری ملتی یا ان لمیٹڈ ملتی تو ظاہر ہے کہ ہم کو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ قدر کرو اس مبارک پانی کی جو زمین پر سب سے پاک پانی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 2 مرتبہ دھونے کا حکم دیا جب شق صدر کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اتنی قوت کے باوجود ان کے اندر انتہا درجے کی عاجزی، یعنی اتنی قوت والے ہیں لیکن اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے زمین پر زندہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوت والے، سب سے زیادہ ہیبت والے، سب سے زیادہ خوبصورت فرشتوں میں سے بہت بڑا مقام رکھنے والے فرشتوں کے سردار جن کی بات مانی جاتی ہے۔ میں اسرا والی رات بلند مرتبہ فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے، جیسے کوئی ہڈی کیسی لکڑی کیسی ہو جاتی ہے، بالکل دیمک کھا کے بالکل کمزور ہو جاتی ہے اور ذرا سا اس پہ پیر بھی رکھے تو ہلنے لگتی ہے، اس طرح کے لگ رہے تھے، جھکے ہوئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ تمام انبیاؤں کے پاس یہ وحی لے کر آتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے علامہ شدید القوا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ پہلی وحی جو غار حرا میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی قرآن کی شکل میں، پھر اس کے علاوہ بھی نماز کا طریقہ بھی سکھایا، حج کا بھی طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو بتایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، نہیں تو ہم کیا سمجھتے تھے کہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا کہ نہیں، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو بتایا کہ شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت، یہ بھی جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، اس کی قیمت کھانے والا، اس کو رکھنے والا، اس کو دھونے والا، اور اس طرح ملا کر 10 لوگوں پر لعنت۔ تو یہ بھی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر جب بھی آیتیں نازل ہوتی قرآن میں یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، تو لوگوں کے سوال کا جواب بھی جبریل علیہ السلام آپ کو آ کر بتاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو خاموش رہتے تھے۔ عبداللہ بن سلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے جن کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ 3 سوال کیا تھے؟ نمبر 1 قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 2 کون سا کھانا ہے جو جنتیوں کو سب سے پہلے دیا جائے گا؟ تو مچھلی کا جگر۔ نمبر 3 کس وجہ سے بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو جس کا منی اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے نہیں، یہ 3 سوالوں کا جواب آپ نے نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے اس بات کی خبر دی۔ تو اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہاں اس سے پتا چلا۔ تو یہ جو آیت نمبر شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 7 سے، یہ کیا ہے
کہ پورا معراج کا واقعہ کہ معراج میں جبریل علیہ السلام کتنے قریب آئے اور کس شکل میں دیکھا آپ نے. تو فکان قاب قوسین یا ادنیٰ، تو 2 ہاتھ کے قریب فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کچھ کم. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو وہی کی اس کے بندے کی طرف جو بھی اس نے وہی پہنچا دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے کے لیے استاد اور شاگرد کا فاصلہ یعنی 2 ہاتھ کا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ اب ہم لوگ بہت دور ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے، کیسے پڑھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتا. سیکنڈ بیچ اور فرسٹ بیچ جو ہم لوگوں کا آج تک یاد کرتے کہ ہماری کلاس سب سے بیسٹ کلاس تھی کہ ہم 3 دن ہفتے میں کرلا میں آتے تھے، فیت والا میں، اور ہم سامنے پڑھتے تھے. اور ہم کو جو وہ اس طریقے سے پڑھنے میں مزہ آتا تھا نا، وہ آج ہم لوگوں کو مزہ نہیں آتا. اور صحیح بات ہے، آج ہم کو پڑھانے میں بھی نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بس اکیلے ہی بول رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور یہ. لیکن وہ چیز الگ ہی ہوتی تھی کہ لوگوں کے سامنے سے سوال بھی آتے تھے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس بھی ہوتے تھے. ڈاؤٹس تو خیر اس پر بھی کلیئر ہو جاتے، لیکن وہ بات جو صحیح معنوں میں استاد اور شاگرد کے بیچ میں ہونا چاہیے آمنے سامنے، وہ چیز ختم ہو چکی ہے. تو جیسے کہ پہلی وحی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اقرا جب نازل ہوئی سورہ علق، تو کس طرح سے بھیج کر کہ 3 مرتبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو 3 مرتبہ آپ کو بھیجا زور سے، تیسری مرتبہ میں، اور پھر کہا کہ پڑھیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. تو یعنی جب جبریل علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں میں بقدر 2 کمانوں کے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. یعنی سینے سے ہی لگا لیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بھینچ لیا اور منتقل کیا علم کو آپ کے سینے میں، اور کہا کہ اب پڑھیے. تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. ما کذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. اور نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنائے تو بالکل ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، مشرکین مکہ نے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں 3 مہینے کی مسافت سے تو ہم بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچتے ہیں، اور یہ تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ آسمان پر گیا بھی اور آیا بھی، یہ کیسے؟ تو جھٹلا دیا. تو یہاں پر وہی ہے کہ نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو لوگ حیران ہوئے اور آپ کو جھٹلایا. تو فرمایا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے، اور جو دیکھا وہی پہنچا رہے ہیں. افا تمہارو نہ علامہ یرا، کیا تم اس چیز پر پھر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی اہل مکہ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں، اس لیے فرمایا مت جھگڑو، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یعنی رب العالمین نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل علیہ السلام اور بلا واسطہ جو کچھ وہی نازل کی وہ حق ہے. یعنی جو کچھ آپ نے شب معراج میں دیکھا وہ سب حق ہے، یعنی آپ کے قلب مبارک نے حق کو قبول کیا اور اسے ہی بیان کیا. اس سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، بلکہ آپ نے اپنے قلب مبارک سے اپنے رب کو دیکھا. جیسے کہ ابن عباس سے مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے اپنے دل سے 2 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ تو نور ہی نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور مسروق نے عائشہ صدیقہ کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا کیا؟ انہوں نے پوچھا مسروق نے عائشہ صدیقہ سے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا؟ فرمایا تم نے ایسی بات کہی جس سے میرا رواں رواں کانپ اٹھا. میں نے کہا ام المومنین سنیے تو قرآن میں کیا کہا گیا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. بولی کہاں جا رہے ہو؟ اس سے مراد جبریل علیہ السلام کا دیکھنا ہے، جو تمہیں یہ خبر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، یا کچھ علم چھپا لیا، یا ان 5 باتوں کو جانتے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا بیان سورہ لقمان میں پڑھ چکے ہم لوگ، آیت نمبر 31 سے 34 تک، کہ ان اللہ عنده علم الساعہ. تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا. آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، جبریل علیہ السلام کے صرف 2 ہی بار اصلی صورت میں دیکھا، ایک دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک دفعہ
अजियाद में आपके जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, और वो उफक को घेरे हुए था, यानी एक पर खाली खोला तो सूरज बिल्कुल छुप गया और पूरे उफक पर उनका पर जो है वो छा गया। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे जिनसे आंखें खीरा करने वाले बे इंतहा मोती और याकूत झड़ रहे थे, यानी पर भी खाली ऐसा पर नहीं जैसे परिंदों का होता है, बल्कि याकूत और मोती और वो सारे जड़े हुए कि उससे झड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, आपके 600 पर थे। तो ये सारी चीजें क्या है? इन द सिदरतुल मुंतहा, इन द इन इन द सिदरतुल मुंतहा वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, और अलबत्ता तहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा और भी, यानी असली हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मर्तबा देखा। इन सिदरतिल मुंतहा, सिदरतिल मुंतहा के पास रिवायत में आता है कि बैरी का एक दरख्त है 6ठे या 7वें आसमान पर, और ये आखिरी हद है जिससे आगे फरिश्ते नहीं जा सकते। उसके ऊपर अर्श इलाही है। मेराज की रात को असल शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए उस दरख्त के पास और कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। मुंतहा यानी एंड, यानी यहाँ से दुनिया से जो बातें आती यहाँ से ऊपर वाले फरिश्ते जो है वो ले लेते हैं, और ऊपर से जो बातें आती है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, यानी हमारी ये एंड है, हमारी ये लिमिट है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। इंदहा जन्नतुल मावा, उसके पास ही जन्नतुल मावा है, यानी जन्नतुल मावा कौन सी जगह है? जहाँ आदम अलैहिस्सलाम का मस्कन था, कयामगाह। बास के नजदीक रूहें यहाँ जमा होती है, नेक रूहें। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि वही जन्नत है जो आखिरत में अहले ईमान को मिलने वाली है। कतादा कहते हैं ये वो जन्नत है जिसमें शोहदा की रूहें रखी जाती है। तो जन्नतुल मावा के कई मायने किए गए हैं मुफस्सिरीन ने अलग अलग से, और हदीस मेराज में गुजर चुका है कि सिदरा पर कसरत से फरिश्ते छाए हुए थे, इस पर रब का नूर जगमगा रहा था और तरह तरह के रंग छाए हुए थे। मुझे मालूम नहीं कि वो क्या था। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु फरमाते, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई तो आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर है। जमीन से जो अमल चढ़ते हैं यहाँ आकर रोक लिए जाते हैं, फिर यहाँ से उठा लिए जाते हैं, और जो अहकाम अल्लाह के पास से उतरते हैं वो भी यहीं तक पहुंचते हैं और यहाँ से नीचे पहुंचा दिए जाते हैं। इस पर सोने के परवाने छाए हुए थे। आपको 3 चीजें वहां से दी गई: 5 वक्त की नमाज, सूरह बकरा की आखिरी आयतें, और तौहीद का पैगाम, यानी जिसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया हो उसके लिए कबीरा गुनाहों की बख्शिश। इद यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुली आंखों से देखा था, तो उस वक्त उस बैरी के दरख्त पर कुछ छा रहा था। इब्ने कसीर ने लिखा है कि उस दरख्त के आसपास सोने के परवाने मंडला रहे थे और एक अजीब रोशनी तजल्ली उस पर छाई हुई थी। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, नहीं कजी हुई निगाह, यानी कज हुई निगाह, ना हद से बड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हैं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इधर उधर भटक रही, यानी होता है ना, हम कोई नई जगह जाते हैं तो कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, सामने जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, बात तो उससे कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए गए, ना निगाह इधर उधर भटकी और ना इधर उधर देखा सब कुछ, और ना हद से बड़ी कि दूर तक घूर घूर कर देख रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मुकम्मल एहतराम था कि मैं किसके हुजूर हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। हमारी नमाज के वक्त हमारा क्या ऐसा हाल होता है? हम भी तो उस वक्त अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं ना, क्या ऐसे एहतराम की पाबंदी हम करते हैं? जागा कहते हैं किसी चीज का सीधे निकलने की जगह दाएं बाएं मुड़ जाना, तो ना दाएं बाएं मुड़ी निगाह और ना हद से आगे बढ़ी। और यानी आपकी निगाह इधर उधर नहीं हटी, और जिन बातों का हुक्म हुआ आप उनसे आगे नहीं बढ़े, यानी आंखें वहीं लगी रही जिनको देखने का हुक्म मिला था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ये सिफत आपकी कमाल साबित कदमी और इताअत को बता रही है, क्योंकि आपने वही किया जिसका आपको हुक्म मिला। हुक्म रब्बानी बजा लाए, और जो नेमतें
آپ کو دی گئی انہی کو لے کر وہ خوش ہو گئے. جیسے کسی شاعر نے عربی میں ایک شعر کہا ہے، رآ جنت الماء وما فوقها ولو رآ غیرہ ما قد رآہ لتاہا. آپ نے جنت الماوا اور اس سے اوپر والی چیزیں دیکھی جو آپ نے دیکھا، اگر کوئی اور دیکھتا تو حیران رہ جاتا. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی شان، جس نے جب جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کو بنایا. اب بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے. آگے جو چیلنج کیا جا رہا ہے ان کو کہ تم یہ تو بتاؤ کہ یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے بھی رب ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رب ہیں. اللہ نے تو یہ چیزیں بنائی، جبریل علیہ السلام اور سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا. بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا. یعنی آپ نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں پڑھ چکے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں جو ہماری قدرت و عظمت کو بتا رہی ہوں. انہی دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ اس رات دیدار نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اگر آپ رب کو بھی دیکھتے تو دیدار کا بھی بیان ہوتا کہ آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا، لیکن ایسا کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی احادیث میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی ذکر فرماتے. اس پر مفصل روشنی سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے، وہاں پر بھی یہ معراج کا واقعہ ڈیٹیل سے وہاں پر گزر چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں چیلنج کریں کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. یعنی کیا تم نے کبھی اس لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، تیسری منات کو بھی جو ایک اور ہے. یہ سب نے کیا بنایا ہے؟ سب دیویاں جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو. کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو. یہ تو بڑی ظلم والی تقسیم ہے اور بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے، حق اور صحیح راستے سے بھٹکی ہوئی تقسیم ہے. ان ہی الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر چند نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل کی. یعنی جن کو تم دیوی دیوتا کہتے ہو ان کے اندر خالق کی کوئی صفت ہو ہی نہیں سکتی. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ تم اس کا ثبوت دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی تمہارے بتوں نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے بنایا ہے. ان آیتوں میں ان بدبختوں کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین مکہ ہے، جو اللہ کے سوا دیوی دیوتا اور بیٹیاں بنا لیا کرتے تھے، یا فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، جو اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں. بیت اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے عمارتیں بناتے ہیں اور خلیل اللہ کی ریس کرتے ہیں. خلیل اللہ نے تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ بنایا، اور یہ شیطان کی پرستش کے لیے گھر بناتے ہیں تاکہ شرک و بت پرستی کا رواج ہو. لات کون ہے؟ لات منات عزیٰ. دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہاں سے یہ نام رکھے. تو لات کی تحقیق، لات ایک سفید منقش پتھر تھا جس پر گنبد بنا لیا گیا تھا. یہ طائف میں ثقفیوں کا معبود تھا. اس پر غلاف چڑھائے جاتے تھے، خدام بھی مقرر تھے جو جھاڑو دیا کرتے تھے، اس کے نگران تھے. اس کے پاس کی جگہ حرم کی طرح حرمت والی سمجھی جاتی تھی. طائف کے باشندے بجز قریش کے دیگر تمام قبیلوں پر اپنی بزرگی بڑے فخر سے جتایا کرتے تھے. ابن جریر فرماتے ہیں انہوں نے لات سے لا الہ میں جو لا ہے اسے لات بنایا، گویا اللہ مذکر ہے اور اللہ کا مؤنث لات ہے. یعنی الہ اللہ تعالیٰ ہے اور لات کیا ہے؟ اس کا مؤنث ہے. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ایسے کلمات سے بھی اور ایسی سوچ سے بھی. اللہ پاک ان گستاخیوں سے بری اور پاک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لفظ لات ستو گھول کر پلانے والا ہے. یعنی لات کس کو بھی کہتے تھے؟ ستو گھول کر پلانا. جاہلیت میں ایک شخص حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اور جب یہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر عبادت کے لیے بیٹھنے لگے. پھر رفتہ رفتہ اسی کی عبادت کی جانے لگی. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو لات یعنی ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں کہ اچھے نیکوکار لوگ تھے، وہ اللہ کی توحید کے پر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان کو دیکھ دیکھ کر
ان کی تصویر بنی، پھر بدھ بنے، پھر مجاور بنے، پھر اس طرح سے. اور عزا کی کہاں سے تحقیق ہوئی؟ ابن جریر فرماتے ہیں عزا عزیز سے بنایا گیا. مقام نخلا میں جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے ایک درخت تھا جس پر گنبد بنا دیا گیا تھا اور غلاف چڑھایا گیا تھا. قریش بھی اس کی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا لن العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اس کا یہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا کارساز تو اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لات و عزا کی قسم کھائی اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اسلام لے آئے تھے اب ان کی روٹین میں تھا نا یہ لات کی قسم، عزا کی قسم، لات و عزا کی قسم. تو اگر کوئی جاہلیت کے زمانے میں وہ عادت تھی اس کی قسم کھانے کی اور اب وہ اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کیا ہے کہ فوراً کلمہ پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے. اور جس نے اپنے ساتھی کو جوا کھیلنے کے لیے بلایا اسے خیرات کرنی چاہیے. یعنی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام، ان الحسنات یذہبن السیئات. جو غیر شعوری طور پر غیر اللہ کی قسم کھا لے اسے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر تلافی کرنی چاہیے. تو ہمارے سامنے بھی کوئی اگر اس طرح کی قسم کھائے کہ میرے بیٹے کی قسم، میرے شوہر کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، قرآن کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، تو اس کو کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو کیونکہ تم نے غیر اللہ کی قسم کھائی. لوگ جاہلیت میں اس قسم کی قسموں کے عادی تھے، چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے اس لیے کبھی کبھی یہ قسمیں غیر شعوری طور پر ان کی زبان سے نکل جاتی تھی. اسی طرح منات کون ہے؟ منات کی تحقیق، منات بھی ایک بت تھا جو قدید کے پاس مکہ اور مدینہ کے درمیان مشلل میں تھا. جاہلیت میں اوس اور خزرج اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور یہیں سے بیت اللہ کے حج کے لیے احرام باندھا کرتے تھے. یہ ان کا میقات تھی ایک طرح سے. علاوہ ازیں جزیرۃ العرب میں اور دیگر ممالک میں اور بھی دیوی دیوتاؤں کے بت کدے تھے جن کا عرب کعبے کی طرح احترام کرتے تھے. ان کے مجاور بھی ہوتے تھے، ان پر غلاف بھی چڑھائے جاتے تھے، ان کی طرف قربانی کے جانور بھی بھیجے جاتے تھے، ان کا طواف بھی کیا جاتا تھا، ان کے نام کی قربانیاں بھی کی جاتی تھی. لیکن بیت اللہ عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑا مانا جاتا تھا کیونکہ عرب کو معلوم تھا کہ یہ عبادت خانہ خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے. یعنی کعبے کی تو عظمت کرتے ہی تھے لیکن اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں بنا کر رکھے تھے. آج ہمارے یہاں جیسے بازاروں کے ہر سال ایک عرس میں نئی چادر اور فلاں منسٹر کی طرف سے چادر، پولیس والوں کی طرف سے چادر اور اس کی طرف سے چادر، پتہ نہیں کتنی کتنی ڈھانک کے اور پھر وہ کر کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اللہ رب لا اشرک بہ شیئا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تو تم نے وہ بنا لیے، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. تلکا اذن قسمت دیزا، اس صورت میں تو یہ تمہاری تقسیم جو ہے وہ بہت ہی یعنی ناانصافی والی. یعنی کیا تم اللہ کے اولاد ٹھہرا رہے ہو اور وہ بھی لڑکیاں، اور خود لڑکوں کو پسند کرتے ہو؟ اگر تم آپس میں اس طرح کی تقسیم کرنے لگو تو یہ تقسیم انصاف سے بہت دور ہے. پھر اللہ کی طرف لڑکیاں کیوں منسوب کرتے ہو؟ معاذ اللہ، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اچھی اولاد ہوتی، مگر اللہ کے تو سرے سے اولاد ہی نہیں ہے، وہ تو بیوی بچوں سے پاک ہے. اور یہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. یعنی یہ جو تمہاری وہ ہے، یہ تو بڑی ظلم والی تقسیم ہے، حق اور صحیح راستے سے ہٹی ہوئی ہے. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل کی. یعنی جن کو تم دیوی دیوتا کہتے ہو ان کے اندر خالق کی کوئی صفت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما تحول انفس، اور جو نفس ہر زمانے میں انبیاء نے ان لوگوں کو حقیقت بتائی. یہ کائنات دراصل کس کی بنائی ہوئی ہے؟ ام للانسانی ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ چاہے؟ یعنی جو انسان سوچتا ہے یا خواہش رکھتا ہے وہ سب کچھ انسان کو مل جانا چاہیے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں. یعنی جو کوئی
यानी बुतों की अपनी तरफ से नाम घड़कर उन्हें पूज रहे हो, वरना वो माबूद नहीं है, ना कोई गैर अल्लाह के सिवा उस अजमत का हकदार है। तुम सिर्फ बाप दादा की तकलीद करते हो, उनसे ऐसा हुस्न जन है कि आप नबियों की बातों को भी नहीं मानते और वाज़ेह दलील आ जाने के बाद भी गलत राह नहीं छोड़ते, महज इस वजह से कि रियासत कायम रहे और बुजुर्गों की अजमत दागदार ना होने पाए। आज भी जो लोग शिरक करते हैं और जो मुजावर बने बैठे रहते हैं, वो क्यों नहीं छोड़ते, हालांकि उन तक हक बात पहुंचती है कि ये सब गलत है, और बाज मर्तबा वो समझते भी हैं कि ये गलत है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ते कि सालों का हमारा जो हमारी मुजावरी चली आ रही है और हमारा जो रोजी रोटी का जरिया है और हमारा जो इज्जत बनी हुई है, और हम ये हैं, तो ये सारी दुनिया की तकसीम है और सारी दुनिया की चीजें जिनको एक दिन छोड़ कर जाना है, और गए ना, इससे पहले भी कई शिरक करने वाले चले गए और ये भी चले जाएंगे। फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, आखिरी और पहली तो अल्लाह के पास है, यानी दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे, तुम्हारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए इंसान की तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, इसलिए कि इंसान हर चीज का मालिक नहीं है। हर चीज के मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, मैं अपने रब को अपने इरादे के टूटने से पहचाना, यानी जब मेरा इरादा टूटा तो फिर मैंने अपने रब को पहचाना कि नहीं, मेरी ख्वाहिश ही सब कुछ नहीं है कि पूरी हो जाए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है जो ख्वाहिशों को पूरा भी करने पर कादिर है और उसको रद्द करने पर भी कादिर है। तो इससे मैंने अपने रब को पहचाना, यानी मैं एक चीज चाहता हूँ, रब कुछ और चाहते हैं, और होता वो है जो रब चाहते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि असल रब कौन है, यानी हम नहीं है, या हमारी नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। और इसी तरह वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला दुगनी शफाअतुम शैयन इल्ला मिन बादी अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाउ व यरदा। और कितने ही फरिश्ते हैं आसमानों में, अल्लाह की मुकर्रब तरीन मखलूक, ला तुगनी, उनकी सिफारिश भी कुछ काम नहीं आती, हालांकि इंसानों से ज्यादा वो अल्लाह के करीब है। तुम समझते हो कि तुमको छुड़ाने और बचाने के लिए उनकी सिफारिश तुमको काम आएगी, इसके बाद कि अल्लाह इजाजत दे, क्योंकि असल इख्तियार तो किसके पास है? अल्लाह के पास है, जिसके लिए वो चाहे और वो राजी भी हो जाए। यानी जो दो बातें हैं यहाँ पर, एक चीज क्या है शफात में, पहले तो वो अल्लाह ताला इजाजत दे कि हाँ तुम सिफारिश करो, तो सिफारिश करने वाले को अल्लाह ताला इजाजत दे, ये एक पर्सन, एक एक यानी एक किसी को मौका देंगे, चाहे वो फरिश्ते होंगे या अंबिया होंगे या इंसानों में से होंगे। दूसरी चीज क्या है शफात में, कि अब शफात हो गई तो अल्लाह ताला उस बात को मान भी ले और उस पर राजी भी हो जाए कि हाँ तुमने ठीक सिफारिश करी। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें, आयत नंबर जो 26 में है, ये दो चीजें हैं कि एक तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जिसको इजाजत दे कि तुम सिफारिश करो, और एक है कि जो सिफारिश की गई उससे अल्लाह राजी हो, हाँ कि ठीक है तुमने सही सिफारिश की। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं, यानी जो कोई किसी नेकी का दावेदार हो, महज उसके दावे से वो नेकी हासिल नहीं होती। जैसे कि सूरह निसा आयत नंबर 123 में, लईसा भी अमानी तुम, जन्नत ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहले किताब की तमन्नाओं पर। हिदायत पर होने का हर गुमान करने वाला हिदायत पर नहीं होता, और ना इंसान की हर तमन्ना पूरी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को अपनी ख्वाहिश पर गौर कर लेना चाहिए, उसे मालूम नहीं कि उसकी ख्वाहिश पर क्या लिखा जाएगा। यानी तमाम कामों का और दुनिया और आखिरत का मालिक अल्लाह ही है, उसी का दोनों जानों में इख्तियार है। उसने जो चाहा हो गया और जो ना चाहा वो नहीं हुआ। सफारिश के बारे में, यानी आसमानों में बेशुमार फरिश्ते, वो शफात कर ही नहीं सकते अगर अल्लाह उनको इजाजत ना दे। अल्लाह अपनी खुशी से जिसके लिए चाहे शफात की इजाजत देंगे। दूसरी जगह जैसे फरमाया सूरह सबा आयत नंबर 23 में, मन दल्लदी यशफाउ, सूरह बकरा आयतल कुर्सी में, और सूरह सबा 23 में, वला यशफाउ शफाअतु इंदहु, उसकी इजाजत के बगैर कोई किसी की सिफारिश कर ही नहीं सकता। उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश से कोई को फायदा हो ही नहीं सकता। फिर जब बड़े बड़े मुकर्रब फरिश्तों का हाल ये है, तो ऐ जाहिलो, तुम इन बुतों की सिफारिश पर क्यों फूल रहे हो कि ये तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे? अल्लाह ने कब उनके पूजने की इजाजत दी है? उसने तो तमाम अंबियाओं के जरिए उनकी इबादतों से तुम्हें रोका है और तमाम किताबों में शिर्क की तरदीद फरमाई है।
جس جگہ مقرب فرشتوں کے پتے یعنی نہیں ہلتے اور برگزیدہ نبیوں کے چھکے چھوٹ جائیں، وہاں یہ بات جو محض بے جان ہے کیا کام دے سکتی ہے کہ تمہاری خالی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، جبکہ بڑے بڑے انبیاء اس دن گھبراہٹ کے مارے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم. تو تم ان سے امیدیں رکھتے ہو کہ یہ تمہاری آ کے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، جبکہ ایک طرح سے تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا کر دشمن بنا دیا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بے شک وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں وہ فرشتوں کو اپنی دیویوں کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی نہیں کام دے سکتا، صرف سوچ اور خیال سے کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو فرشتوں کو عورتیں اور اللہ کی لڑکیاں بتاتے ہیں ان کی تردید ہے، جیسے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں ہم پڑھ چکے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ، انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرا لیا. کیا یہ ان کے پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ بات لکھ لی جاتی ہے اور ان سے باز پرس کی جائے گی. یعنی ان کے پاس بت پرستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بس محض کذب و افطرا ہے. یہ بزرگوں کی راہ پر چل رہے ہیں، جیسے کہ سانپ نکل گیا اور لکیر کو پیٹ رہے ہیں، تقلید کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اندھی تقلید تحقیق کے مقابلے میں کام آنے والی نہیں. بھلا ظن حق سے کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ اور صحیح حدیث میں کہ گمان سے بچتے رہو، یاد رکھو گمان سب سے جھوٹی بات ہے. جیسے وجتنبوا یہ اس میں پڑھ چکے نا سورہ حجرات میں کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، کہ بعض گمان جو ہے وہ ہلاک کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. تو اعراض برتی ہے اس سے جو منہ موڑے، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور نہیں وہ چاہتا کہ مگر دنیا کی زندگی. ان لوگوں کی پہنچ علم کے بارے میں بس یہی ہے، یہ لوگ اپنی دنیاوی خواہشات کے آگے اور کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ان پر محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. یعنی آپ بھی ان سے اعراض کریں جنہوں نے حق سے اعراض کر لیا اور اسے چھوڑ بیٹھے، اور ان کے علم کی انتہا بس دنیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد محض دنیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مقصد خیر و برکت سے خالی ہے، اسی لیے فرمایا ان کے علم کی انتہا محض دنیا طلبی ہے، اسی لیے یہ دن رات دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اسی کا گھر ہے جس کا گھر آخرت میں نہ ہو، اسی کا مال ہے جس کے پاس آخرت میں مال نہ ہو، اور اسے نادان ہی جمع کرتے ہیں. یعنی جو آخرت میں بے گھر اور فقیر رہنا چاہتا ہے وہ دنیا کو اپنا گھر اور اس کے مال کو اپنا اصلی مال سمجھتا ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے بھی دعا یاد کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، طویل دعا ہے، اس میں سے ہے اللہم لا تجل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے مبلغہم، تو اس سے ملتی جلتی یہ دعا ہے، اللہ ہمارا انتہائی فکر اور منتہائی علم دنیا کو نہ بنانا. پھر فرمایا اللہ راہ یافتہ اور گمراہوں کو خوب جانتے ہیں. یعنی ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اهتدى. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہ یافتہ اور گمراہوں کو خوب جانتے ہیں، یعنی وہ تمام کائنات کے خالق اور بندوں کی بہتریوں کے عالم ہے. وہی جس کو چاہے سیدھی راہ کی توفیق دے دے اور جسے چاہے راہ سے بھٹکا دے. یہ تمام باتیں اللہ کی قدرت، علم اور حکمت پر موقوف ہے. وہ ایسا انصاف پسند شہنشاہ ہے کہ کبھی بے انصافی نہیں فرماتے، نہ احکام شریعہ میں اور نہ مسائل قدریہ میں. یعنی جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا اس میں بھی نا انصافی نہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی حکمت پر مبنی ہے. اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا رب وہ ہے جو جانتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے راستے سے، اور کون ہے جو سیدھا ہدایت کی طرف ہے.
اور وہ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو ہدایت پائے، یعنی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ تمہارے رب کا کریں گے، کیونکہ وہ انسانوں کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور انسانوں کے باطن پر بھی اس کی نظر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ تمام کائنات کے مالک، زمین و آسمان کے خالق، بے نیاز شہنشاہ، اپنی مخلوق پر انصاف سے حکومت کرنے والے اور مخلوق کو حق کے ساتھ پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ اس نے دنیا اس لیے بنائی کہ آخرت میں بروں کو ان کی برائیوں کا اور اچھوں کو ان کی اچھائیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اس آیت میں مخلصوں کی تعریف ہے، یعنی خلوص سے عمل کرنے والے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ یزی الذین آساؤ، تو کون برا ہے کون اچھا ہے، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کی ہے؟ وہ لوگ جو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ اچھائیاں کرنے والے کون ہیں؟ کہ جو حرام کے مرتکب نہیں ہوتے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو معاف فرما کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 31 میں بھی آیا، ان تجتنبوا کبائر الاثم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے بچتے رہو گے تو ہم تم سے برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والے گھر میں داخل کریں گے۔ تو کون ہیں اچھے لوگ اللہ کی نظر میں اور کون ہیں برے لوگ؟ یعنی تاکہ بدلہ ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا ان کے اعمال کا بدلہ، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کیا اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان کے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ برا کرنے والوں کو پکڑے اور اچھا کرنے والوں کو جزا دے۔ اسی لیے تو لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے نا کہ ہمارا کیا ہوگا، اپنا خود ججمنٹ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا عمل کر رہے ہیں تو اللہ سے اچھی امید، گناہ کے کام کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کر رہے ہیں تو خود ریزلٹ آؤٹ ہو چکا کہ تم اللہ کی فرما برداری کے کام کر رہے ہو یا نافرمانی کے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کون ہیں اچھے لوگ اللہ کی نظر میں؟ نمبر 1، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہ جن پر اللہ کی کتاب میں حد لگائی گئی ہے۔ نمبر 2، جن کو حرام کہا گیا ہے۔ نمبر 3، جن کا کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 4، چھوٹے گناہ پر اصرار اور ڈھٹائی۔ نمبر 5، اس کے لیے حیل و حجت وہ بھی بڑا کر دیتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ کو بھی اگر حیل و حجت سے کرتے رہے تو وہ بھی کیا ہے، وہ ایک مرتبہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹے گناہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو کے لیے کیا ہے، ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی اس کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انسان یہ نہ دیکھے کہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا، بلکہ یہ دیکھے کہ جس رب کو ناراض کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے، یعنی گناہ کو بڑا چھوٹا نہیں دیکھے بلکہ اس رب کی طرف دیکھے کہ اس اتنے بڑے رب کے مقابلے میں اتنے بڑے کبیرہ گناہ کروں یا اللہ کی ناراضگی کے کام کروں۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ فرائض کا چھوڑنا، نمبر 2 شرک کرنا، نمبر 3 حقوق العباد میں کمی کرنا، اور فواحش الا اللمم میں زنا کے کاموں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ، لمم کہتے ہیں کم اور چھوٹا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بات کر رہا ہے، اب اس کی بات پر ہنسنا، اس کی اسٹائل پر ہنسنا، مذاق اڑانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ بغیر کسی بے اختیاری کی وجہ سے، بغیر ارادے کے ایسی کوئی حرکت انسان سے ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ہے لمم۔ یعنی اگر کسی کا مثلاً سورہ حجرات میں پڑھ چکے کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد، اب یہ کبیرہ گناہ ہے جو وہاں پر گنائے گئے تھے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ مثلاً کسی کا مذاق میں کسی کو بول دیا، اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں، اس کا دل آزاری ہوئی ہوگی، اس کا دل دکھا ہوگا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو یہ لمم میں سے ہے۔ امام بخاری ایک مرتبہ اپنے استاد سے کوئی حدیث سن رہے تھے جو کہ نابینا تھے، کہ ان کا منہ بغور دیکھ کر سن رہے تھے، کوئی الفاظ ادا کرتے ہوئے ان کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ جب استاد حدیث سنا چکے اور یہ مسکراہٹ
ایسی تھی جسے مذاق اڑانے میں آ جاتی ہے، تو آپ نے باقاعدہ استاد سے معافی مانگی کہ آپ جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آ گئی تھی جس کا آپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میرے رب نے دیکھ لیا، میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لمم یاد رکھیے وہ گناہ ہے جن پر کوئی سزا نہیں مقرر کی گئی ہے، اس کے لیے گلٹی فیل ہو جانا یہی اس کے لیے سزا ہے یا اس کی معافی ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى افرأیت الذی تولی۔ تو بے شک تیرے رب کا دامن مغفرت جو ہے بہت وسیع ہے، وہ عالم بکم، وہ خوب جانتے ہیں تم کو، اذ انشاکم، جس نے پیدا کیا جب زمین سے، جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، جیسے کہ پیڑ پودے زمین سے پیدا ہوتے ہیں، پودے کے لیے شکل ہے کہ وہ کہیں ٹکا رہے، ہل ڈول نہیں سکتا، لیکن انسان زمین پر گڑا ہوا نہیں ہے، اس کو آزادی دی گئی کہ وہ چل پھر سکتا ہے، پودے کی طرح ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے یا ایک جگہ گڑا نہیں ہوا ہے۔ پودوں کو انسان سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ پودوں کی جو خوراک مٹی ہے وہ زمین سے آتی ہے، اور انسان بھی مٹی سے بنا ہے، اور انسان کے بڑھنے میں جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ زمین سے آتے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا زمین کی مٹی کا کون سا ذرہ کون سے انسان کی شکل میں بدلنے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا۔ اور جب تم جنین کی شکل میں فٹس میں تھے، جو حمل میں پلتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، تمہاری کوئی نہ شکل تھی اس وقت، نہ کوئی تمہارا حال حلیہ تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ تم لڑکی پیدا ہوگے یا لڑکا، لیکن اللہ کو سب کچھ پتا تھا تم کون بننے والے ہو۔ تو فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اپنی پاکی کے دعوے مت کرو، ہاں پاکی کے لیے دعا کیا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ لیکن اپنے آپ کو میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں قرآن پڑھنے والی ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کرتی، میں تو یہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو پاک نہیں کرے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو وہ عالم لمن اتقی، وہ زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کتنے تقوی والے ہو، اس کو تم بتاتے ہو کہ تم کتنے نیک ہو۔ اپنی حقیقت اور غلطیوں کو ماننے میں کبھی آر نہیں کرنا چاہیے، بڑی سے بڑی نیکی کر لو تو اس کو اللہ کا احسان سمجھو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی ہو جائے تو اس کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھو۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے استغفار کے لیکچر میں سنا تھا نا کہ صحابہ کرام ایک ذرا سا گناہ کو بھی ایسا سمجھتے تھے جیسے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا ہے، اور جو لاپرواہ قسم کا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ ایسا سمجھتا ہے کہ مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اڑ گئی۔ افرائیت الذی تولی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی ہو جائے تو اس کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑ گیا اللہ کے دین سے، اللہ کی بات سے؟ آگے کی آیتیں اس سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ باذن اللہ اس کو اس دن پڑھیں گے ہم لوگ، ویٹنسڈے کے دن انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو مخلصوں کی یہاں مدح کی جاری ہے، تعریف کی جاری ہے اس آیت میں۔ مخلصوں کی تعریف ہے، یعنی خلوص سے عمل کرنے والے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، حرام کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اگر کوئی چھوٹا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو معاف فرما کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب وسیع مغفرت والے، یعنی اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کی مغفرت میں ہر گناہ کی گنجائش ہے، بشرط یہ کہ اس گناہ سے انسان توبہ کر لے۔ جیسے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، فرما دیجئے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یاد رکھو اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلا شبہ وہ بڑی بخشش کرنے والے اور کمال مہربان ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے حال خوب جانتے ہیں، اسی نے تم کو مٹی سے بنایا، وہی تمہاری ہر بات جانتے ہیں، اور ہر فعل جس کا تم ارتکاب کر چکے ہو یا کرو گے آگے چل کر، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اسی نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کی پشت سے چیونٹیوں کی مانند اولاد نکالی، پھر انہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ جنت کے لیے بنایا اور ایک گروہ دوزخ کے لیے۔ اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے تھے تو جو فرشتہ تم پر تعینات تھا اس نے تمہاری روزی عمر عمل کہ جنتی ہوگے یا جہنمی ہوگے لکھ دیا تھا۔
یعنی اللہ کے حکم سے. پھر فرمایا آپ اپنی تعریف نہ کرو اور اپنی نیکیاں نہ جتاؤ، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کے دل میں اس کا ڈر ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں دیکھا جو اپنی تعریفیں آپ کرتے ہیں اور اپنی بڑائیاں جتاتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاک کر دے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کا نام برہ رکھا. پھر مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے رکھنے سے منع کیا ہے. خود میرا نام بھی برہ تھا. آپ نے فرمایا اپنی پاکی بیان کرو. برہ یعنی نیکوکار، تو اپنے آپ کو پاکی یعنی نیکوکار مت بیان کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے پاک رکھے. تو میں نے بھی اپنا نام برہ تھا بدل دیا. آپ نے فرمایا اپنی پاکی بیان نہ کرو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ ہی کو خوب معلوم ہے، اللہ تم سے زیادہ نیکیوں کو نیکوکاروں کو جانتے ہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھے؟ فرمایا زینب رکھ لو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی. فرمایا تف ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی. آپ نے یہ کلمہ بار بار دہرایا. پھر فرمایا جب تمہیں کسی کی چاروں ناچار تعریف ہی کرنا پڑے تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ فلاں کے بارے میں میرا ایسا خیال ہے، لیکن صحیح بات اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے. اس سے زیادہ اس کی تعریف نہ کی جائے اور خواہ مخواہ کسی کو نیک نہ سمجھو. حمام بن حارث کہتے ہیں کہ کسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر ان کی تعریف کی. مقداد بن اسود اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگے اور فرمانے لگے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب ہم تعریف کرنے والوں کو دیکھیں تو ان کے منہ میں مٹی بھرے. لیکن اگر کوئی تعریف کر ہی رہا ہے، ہم نے نہیں کہا کہ ہماری تعریف کر، لیکن کوئی کر رہا ہے کسی بھی کام کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے، تو اپنی تعریف پر ہم بھول کر ہمارا نفس موٹا نہیں ہو، اس لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون وجعلنی خیرا مما یظنون. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ تعالیٰ اس پر مؤاخذہ نہیں کرنا جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں اس پر میرا مؤاخذہ نہیں کرنا. واغفر لی ما لا یعلمون، اور بخش دینا جو یہ نہیں جانتے میرے بارے میں کہ میں کیسا ہوں یا کیسی ہوں، اللہ اس پر مجھے معاف کرنا. اور ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہیں کرنا اس دن. یہ یعنی کہ یہ جو میرا نیکی کا کام ہے ریاکاری میں شمار ہو اور میں اس دن رسوا کی جاؤں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. تو یہ دعائیں ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی یاد ہونا چاہیے کہ ہم کون سے موقع پر کون سی دعا کرنا ہے، کون سی یہ ساری چیزوں کا موقع محل بھی ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہم لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ہم کو، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا اور آخرت کے عذاب سے بھی. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.